सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है कमांडो। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 8 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। वेल डन, खासे अक्लमंद मालूम होते हो। मैंने उसे तहसीन भरी नजरों से देखा। थैंक यू सर। वो इनकसार से झुक गया। ताज़ा हिदायत उसके ज़रिए मुझे हासिल हुई थी और अगले प्रोग्राम से मुतल्लिक तफसीलात का भी इल्म हुआ था। वो लोग चूंकि खासी देर से सरगर्म अमल थे, इसीलिए मुझसे बहुत ज़्यादा बाखबर थे। उन्होंने दो तीन खसूसी मुकामात नोट कर रखे थे जहां मुक्ति बाहनी के करता धरता अपने परवरदा पिल्लों समेत कयाम करते थे। ये मुकामात एक तरह से उनके हेडक्वार्टर और ऑपरेशन रूम थे, जहां रा के बड़े बड़े जर्नैल बैठकर मंसूबा बंदी करते थे और यहीं से मिशन ब्रीफ करके उन्हें मशरकी पाकिस्तान में धकेला जाता था। हम उन्हें उनके मंसूबों समेत नेस्तो नाबूद करने का अज़्म रखते थे। हम उन्हें बताने आए थे कि उन्होंने हमारी अमन पसंदी का गलत मतलब लिया है। हम सिर्फ रेशम की तरह नरम ही नहीं, बल्कि फौलाद की तरह सीसा पिलाई दीवार बनना भी जानते हैं। कोई जिक्र हमने अभी तक अगर उठाई थी तो ये कि लंका घर के भेदों के हाथों ढाया गया था। दुश्मन ने हमें अपने महफूज किलों में बैठकर ललकारा था और हम उसकी ललकार का जवाब देने यहाँ आए थे। उसका चैलेंज हमने जवां मर्दों की तरह कबूल किया था। ये नौजवान खासा ज़हीन था और अपने काम का माहिर भी। उसने मुख्तसर सी मुलाकात में मेरी आंखें खोल दी थी। हमारे पेशे का तकाजा भी यही था कि मैं उसके मुतल्लिक कोई जानकारी हासिल ना करूं। वो कोई भी था तो अपना। जो कोई भी उसका साईं था, उसने उसकी सरपरस्ती का हक अदा कर दिया था। करीबन 1 घंटे तक वो मेरे साथ रहा, फिर अगले रोज का प्रोग्राम देकर रुखसत हो गया। अब मेरे लिए मसला ये था कि रात कहाँ बसर हो। होटल, सराय, आश्रम, मुसाफिर खाना, कई पनागाहें थीं, लेकिन मेरे जहन ने एक और ही तरफ रहनुमाई की, आत्मा सिंह की तरफ। वो डेरेदार आदमी था और मेरी कोई अदा उसे भा गई थी। फिर यह भी तो मुमकिन था कि मेरे जहन ने उसके मुतल्लिक जो नजरिया कायम किया था वो सच ही साबित हो। जी हाँ, मेरी छठी हिस्स ने ज्ञान हासिल किया था कि यह शख्स वो नहीं जो जाहिरी सूरत में नजर आता है। ये तो कोई गैर मामूली किस्म की चीज है। और अगर ये बात सच थी तो कुदरत ने मेरी मुलाकात यूं ही उससे नहीं करवाई थी। आत्मा सिंह मेरे लिए तुरप का पत्ता साबित हो सकता था, जिसे फेंक कर हारी हुई बाजी जीती जाती है। दम तोड़ते उजालों का ताकुब करता मैं एक टैक्सी के जरिए ज्ञानी आत्मा सिंह के डेरे की तरफ चल दिया। उसका डेरा शहर की मॉडर्न आबादी में एक शानदार बंगले की सूरत में मौजूद था, लेकिन नजर वाले बखूबी अंदाजा कर लेते थे कि यह बंगले से ज्यादा कोई मजबूत किला है, जिसकी दीवारें गैर मामूली तौर पर ऊंची थीं और जिनके ऊपर कांटेदार लोहे के तारों में यकीनन बिजली की रो दौड़ रही थी। मैंने आबादी के बाहर ही एक राहगीर से उसका ठिकाना पूछा। पहले तो उसने सर से पैर तक मेरा जायजा लिया, फिर अजीब सी नजरों से मेरी सिमत देखते हुए सामने बनी कोठियों की कतार की तरफ इशारा करके आगे बढ़ गया, इस बात से बेखबर कि मैंने उसे घूमकर एक नजदीकी बंगले में दाखिल होते देख लिया है। मैं जानबूझकर उसी सिमत बढ़ गया जिस तरफ उसने मुझे देखना चाहा था। थोड़ा आगे जाकर मुझे फिर वापस उसी तरफ आना पड़ा, क्योंकि वहां से इल्म हुआ था कि ज्ञानी जी का बंगला तो पीछे रह गया है। अभी मैं उससे कुछ दूर ही था जब दो तीन मखसूस वजाकता के गुंडों को मैंने उस तरफ बढ़ते देखा। अपनी तरफ से उन्होंने यही जाहिर किया था जैसे वो रोजाना की मटर गश्त पर निकले हैं, लेकिन मैंने बंगले की एक खिड़की पर लहराती परछाइयां देखकर सूरत हाल का अंदाजा लगा लिया था। शायद ज्ञानी जी को मेरा इम्तहान मकसूद है। ए, किधर जाता है साला? एक गुंडे ने मेरे कंधे पर जोरदार हाथ मारकर मुझे अपनी तरफ मुखातिब किया। अपना रास्ता लो, मैंने उसका हाथ झटक कर आगे बढ़ना चाहा। तेरी जवाब में मुझ पर गालियां बरसने लगीं। मेरा मिशन बहुत अजीम था, लेकिन था मैं बहरहाल एक इंसान और ऐसी नस्ल का नुमाइंदा जिसमें गैरत कुछ ज्यादा ही पाई जाती है। उसी लम्हे मेरे अंदर वो राजपूत जाग उठा जिसकी खुदसरी से खुद मैं भी पनाह मांगता था। मैंने उस लंबे तड़ंगे स्याफाम शख्स को, जो किसी मखलूत नस्ल का शाहकार नजर आता था, घूमते हुए जोरदार जरब लगाई और वो लड़खड़ा कर अपने साथी पर जा गिरा, लेकिन दूसरे ही लम्हे किसी माहिर फन पहलवान की तरह उछल कर खड़ा हो गया। उसने अपनी जगह खड़े खड़े टांग चलाई और अगर मैं अचानक झुकाई देकर एक तरफ ना हट जाता
تو یقیناً میرا جبڑا اس کی ایڑی کی زوردار ضرب سے ٹوٹ جاتا۔ اپنی دانش میں اس کے اس داؤ سے تو بچ گیا تھا، مگر یہ الگ بات کہ اپنے مرکزی نقطے پر پہنچتے ہی اس نے بیک کک لگائی اور اس کے تلوے کی زوردار ضرب میرے پیٹ پر لگی۔ بجائے سہم جانے کے اپنی فطرت کے مطابق دشمن کے وار نے میرا تیش بڑھا دیا، لیکن تربیت آڑے آتی رہی، دماغ ٹھنڈا رہا، ورنہ کوئی بھی جلدی میں کی جانے والی حرکت نقصان پہنچا دیتی۔ اگر میں کوئی عام آدمی ہوتا تو لاکھ تربیت یافتہ ہونے کے باوجود اس کے اس کاری وار سے ڈگمگا جاتا۔ ڈگمگایا میں بھی ضرور تھا، لیکن تکلیف کی شدت سے نہیں۔ میرا زور اپنی دائیں سمت رہا، جہاں اس کا ایک ساتھی اگلے اقدام کے لیے پر تول رہا تھا۔ میری پشت اس انداز سے اس سے ٹکرائی جیسے وہ آدمی کے بجائے اکھاڑے کا رسا ہو۔ میری دونوں کوہنیوں نے اسے ڈکرا دیا اور پنجوں کے بل اچھل کر میں نے سیدھے ہوتے ہوئے اسی مخلوط النسل سیاہ فام کے سینے میں زوردار ٹکر ماری۔ اسے شاید اتنے اچانک اور تیز رفتار رد عمل کی توقع نہیں تھی، یا پھر اسی طرح کی ٹکر کا سامنا اس کو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ بوکھلا گیا اور الٹ پڑا۔ تیسرا گنڈا اپنے جوہر آزمانے کو تیزی سے میری طرف جھپٹا، لیکن منہ پر لگنے والے پنچ نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے، اور پھر وہ تینوں ہی کسی مشینی عمل کے تحت اکٹھے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجھے تو یہی محسوس ہوا جیسے ابھی تک وہ مجھے بہت لائٹ لے رہے تھے، اور حالات کی نزاکت کا احساس انہیں اب ہوا تھا۔ ان کا پروگرام تو مجھے فٹ بال بنانے کا تھا، لیکن میں ان کے لیے لوہے کی اینٹ ثابت ہوا۔ اب انہوں نے مجھے مہلت دینے کے بجائے اپنے ارمان نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ تینوں تربیت یافتہ کھلاڑیوں کی طرح تین اطراف سے حملہ آور ہوئے، لیکن میں زمین پر موجود ہوتا تو میرا کچھ بگاڑ پاتے۔ میں تو فضا میں پرواز کر رہا تھا، اور لینڈ کیا تھا میں نے سیافام کے کندھوں پر۔ میں اس کی گردن پر توک کی طرح پھنس کر بیٹھا، اور دونوں پاؤں اس کی بغلوں میں اس طرح پھنسائے کہ اس کے بازو صرف لہرا کر رہ گئے۔ اس عمل کا اختتامی نقطہ اس کے لیے بڑا ہی کربناک تھا۔ میں نے آگے کی سمت جھکتے ہوئے بازو پھیلائے، جسم کو زوردار جھٹکا دیا۔ سیاہ فام تناور درخت کی طرح آندھی کے زور سے زمین کی طرف جھکا۔ میرے دونوں ہاتھ اس کی گدی پر جم گئے، اور اس کا چہرہ زمین سے ٹکرایا تو میرا وزن اس کی گردن پر موجود تھا۔ وہ زخم خوردہ کتے کی طرح چلانے لگا۔ اس کے دونوں ہمراہی دائیں بائیں سمت سے مجھ پر آہنی ہتھوڑے برسانے لگے، لیکن صرف ایک ایک وار کر سکے، وہ بھی میری کوتاہی کی وجہ سے کہ زکند بھر کر سیاہ فام پر سے اٹھنے میں نے کچھ زیادہ لمحے ضائع کر دیے۔ مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی پھرتی بھی دکھا سکتے ہیں۔ ایک دفعہ تو پسلیوں کی جل ترنگ بجی، لیکن پھر کہاں۔ میری زوردار لاتوں اور کھڑی ہتھیلی کی ضربات نے انہیں ادھمواں کر دیا۔ ہم لڑتے لڑتے اب مخصوص بنگلے کے سامنے پہنچ چکے تھے، جہاں میں نے اس پراسرار شخص کو داخل ہوتے دیکھا تھا، جس سے سب سے پہلے میں نے گیانی آتما سنگھ کے متعلق جانکاری حاصل کرنا چاہی تھی۔ پھر وہ دونوں تو زخم چاٹنے کے لیے ہٹ گئے، لیکن اس مرتبہ سیاہ فام پلٹا تو کھٹک کی آواز اس کے دائیں ہاتھ سے ابھری۔ اس نے اپنے پاؤں میں پہنی جراب سے وہ مخصوص بٹن والا چاقو نکال کر کھولا تھا جو یہاں کے غنڈوں کا ترائے امتیاز ہے۔ زمین پر گرنے سے اس کا منہ کسی خون پینے والی ڈائن کا سا ہو گیا تھا۔ اس کے سیاہ چہرے کے گردا گرد پھیلی سرخ لکیروں کے جال میں اس کی سفید آنکھیں کسی ویمپائر کا نقشہ پیش کر رہی تھیں، اور وہ چاقو پکڑے بڑے خون خوار انداز میں میری طرف بڑھا، لیکن اچانک جیسے مسمریزم کے کسی عمل نے اسے آدمی سے پتھر کا بت بنا دیا۔ میرے عقب سے گیانی آتما سنگھ کی کڑکدار آواز گونجی، بس۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے دونوں اطراف سے کھلنے والی کھڑکیاں، جہاں سے متجسس چہرے گردنیں باہر جھکائے اس رومن اکھاڑے کا نظارہ کر رہے تھے، کھٹا کھٹ بند ہونے لگیں۔ ایسا دکھائی دے رہا تھا جیسے کسی جنگل سے کوئی ٹائیگر بھاگ کر شہر میں آ گیا ہو، اور لوگ اس کے خوف سے سہم کر خود کو کمروں میں مقید کر لیں۔ گیانی آتما سنگھ میرے تصور سے کچھ بڑھ کر ہی ثابت ہوا تھا۔ ہوش کے شیرا، اس نے میرے قریب پہنچ کر میرے کندھے پر تھپکی دی۔ کیا حرج ہے بابو جی، ذرا ہو لینے دو، یہ تماشا بھی دیکھ لیں۔ میں نے بھی 2 سال جاپانی پہلوانوں کی جوتیاں چاٹی ہیں۔ میں نے بڑے مضبوط لہجے میں گیانی جی کو مخاطب کیا۔ پتر آتما سنگھ دیگ کا ایک ایک دانہ چکھتا ہے، تو نے شیرنی کا دودھ پیا ہے۔ میں نے صبح ہی تیرے ماتھے پر ارجمندی کا نشان دیکھ لیا تھا۔ میں خاموش کھڑا رہا۔ وہ تینوں گدھے گردنیں جھکائے اس طرح کھڑے تھے جیسے اپنے دیوتا کو نظر گزار رہے ہوں۔ آجا پتر، آج تک دنیا کی کوئی ہستی اتنی جلدی آتما سنگھ کا دل نہیں جیت سکی۔ ضرور تو کسی شبھ گھڑی کی پیدائش ہے پتر، مجھے بھی کئی جنم سے تیری تلاش تھی۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر میرے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا۔
ہم دونوں بنگلے کے مین گیٹ سے اندر داخل ہو گئے، جس پر ایک مضبوط قد کاٹ کا پٹھان رائفل پکڑے پہرا دے رہا تھا۔ اس نے گیانی کو دیکھتے ہی ایک طرف ہٹ کر تربیت یافتہ فوجیوں کی طرح سلامی دی، اور گیانی مجھے لیے ہوئے ایک شاندار لمبے چوڑے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، جس کی سج دھج دیکھ کر کسی فلمی سیٹ کا گمان گزرتا تھا۔ رات ہو چلی ہے پتر، میرے پاٹھ کا سمے نکلا جا رہا ہے۔ نہا دھو کر کھانا کھا اور سکھ کی نیند لے، یہاں تیرے لیے آنند ہی آنند ہے۔ اس نے مجھے ایک صوفے پر بیٹھنے کو کہا اور میرے حلیے پر نظر کی۔ دھنیہ واد بابو جی، میں نے انکساری سے کہا۔ گیانی آتما سنگھ نے ایک کونے میں لگے پش بٹن پر انگلی دبائی اور چند سیکنڈ کے بعد بغلی دروازے سے بجلی کا کوندا لپکا۔ میرے ذہن نے آسمان پر گرتی اس بجلی کا تصور کیا جسے لباس میں ملفوف کر کے عورت کی شکل میں قدرت نے زمین پر اتار دیا ہو۔ اس کے آدھ ننگے پنڈے پر نگاہیں ٹھہرتی ہی نہیں تھی۔ اپنا پتر ہے، اس کا خاص خیال رکھنا، آرام میں فرق نہ آئے۔ اس نے آنے والی قیامت کو حکم سنایا۔ جو حکم مہاراج جی۔ آسمانی بجلی نے ہاتھ باندھ دیے۔ گیانی نے کمرے کے ایک کونے میں ٹنگی گرو نانک کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھے۔ ست گرو نانک تیری اوٹ، سچے بادشاہ۔ جھک کر اس نے تصویر کو سیس نوائے اور مجھے اس قطالہ کے رحم و کرم پر چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ اوما کہتے ہیں داسی کو، شولا جوالا نے انگڑائی لی۔ وہ تصویر کی طرح ہاتھ باندھ کر میرے حضور کھڑی تھی۔ باتھ روم کدھر ہے؟ مجھے اس قطالہ سے بچنے کا اور تو کوئی بہانہ نہ سوجھا۔ آئیے مہاراج۔ اس نے جھکتے ہوئے ہاتھ سے ایک سمت اشارہ کیا، اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اچانک کسی نے مجھے بجلی کے شوق سے جھٹکا لگایا ہو۔ میرے جسم میں انگارے ناچنے لگے، ایک سنسناہٹ سی میرے تن بتن میں آنکھ مچولی کھیلنے لگی۔ صوفے سے اٹھتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے کان جل رہے ہوں، اور تلووں اور ہتھیلیوں میں بھی شرارے تڑپنے لگے۔ گھاگ عورت تھی، پہلے ہی وار میں میری دکھتی رگ چھیڑ دی۔ جب تک میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا نہ ہو گیا وہ اسی انداز میں جھکی رہی، پھر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ایک طرح سے مجھے ایک ہی بھرپور داؤ میں چاروں شانے چت کرنا چاہا تھا۔ وہ میرے بالکل نزدیک آ گئی، اتنی قریب کہ اس کی سانس میرے حواس پر چھانے لگی، اور عین اسی لمحے جب میں بالکل سحر زدہ ہو گیا تھا میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑنے لگا۔ ہوش کر لیفٹیننٹ علی، چارہ کر، پہلے ہی مرحلے میں پھسل گیا۔ یہ ابھی سردار آتما سنگھ کی آزمائش ہے، ہت تیرے کی نالائق کہیں کا۔ تب مجھے یوں لگا جیسے میں کسی ناگن کے زہریلے جسم سے لپٹ رہا ہوں جو کسی بھی لمحے اپنا پھن پھیلائے مجھ پر زہر کی پچکاری پھینکے گی اور میرے وجود کو ڈس کر چلی جائے گی۔ میں موت کی گہری نیند سے بیدار ہو گیا۔ صرف وہی کرو جو کہا جائے، میں نے انگریزی میں پھنکارتے ہوئے کہا۔ چند لمحے تو وہ حیرت سے میرا منہ تکتی رہی، اس رد عمل کی توقع اسے ہرگز نہ رہی ہوگی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ سنبھل گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہٹ کر ہاتھ باندھ دیے۔ क्षमा چاہتی ہوں مہاراج۔ اس نے میری اس حرکت کو شاید میرا نخرہ ہی سمجھا تھا۔ اس کی اداکاری پر میں اش اش کر اٹھا۔ کیا مجال جو ایک شکن بھی اس کے ماتھے پر ابھری ہو۔ وہ ویسی کی ویسی ہی رہی۔ پھر میں گیانی آتما سنگھ کے محل میں بنے اس فرانسیسی سامان سے آراستہ پیراستہ غسل خانے میں دن بھر کی تھکاوٹ اتارتا رہا، جہاں ایک کونے میں میرے لیے نیا جوڑا ٹنگا ہوا تھا۔ جب میں نہا دھو کر واپس آیا تو وہی دشمن ایمان اوما میری منتظر تھی۔ کھانا تیار ہے مہاراج۔ اس نے ڈرائنگ روم کی ایک سمت رکھی میز کی طرف اشارہ کیا۔ ایک مؤدب بیرا وہاں موجود تھا۔ کھانا میز پر چنا ہوا تھا، لیکن حیرتوں کا پہاڑ ان پر تب ٹوٹا جب میں نے میز پر بیٹھتے ہی اعلان کر دیا کہ میں وشنو ہوں۔ شکم پوری تو میں نے اپنے اس دوست کے ساتھ ہی کر لی تھی جس سے ابھی میں ملاقات کر کے آیا تھا، لیکن میں نے ان لوگوں کو یہ تاثر نہ دیا اور سبزیاں اور پھلکے نگلتا رہا۔ گیانی اس اسنا میں مسلسل غائب رہا۔ وہ اپنی ہر حرکت سے پر اسرار ثابت ہو رہا تھا۔ میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ایک ہی وقت میں گیانی بھی تھا اور آفت ناگہانی بھی۔ ایک بوڑھے سکھ کا کلکتہ جیسے بین الاقوامی شہر میں بیٹھ کر دادا گیری کرنا سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ وہ ضرور کوئی مافوق الفطرت ہستی تھا جو سانپوں کی اس بستی میں شیشناگ بنا بیٹھا تھا۔ کھانے سے فراغت کے بعد میری رہنمائی اوما نے ایک آرام دہ خوابگاہ کی طرف کی۔ معلوم ہوتا تھا جیسے اس نے تھوڑی دیر پہلے کے میرے غیر معمولی سلوک کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ ہر صورت میری خدمت کرنے پر تولی ہوئی تھی۔ اس کی ہر ضرب کاری تھی، لیکن اس کا واسطہ کسی جرائم پیشہ شریف زادے سے نہیں، ایک تربیت یافتہ کمانڈو سے تھا جس نے عصمت کا ایک ہی مفہوم سمجھا تھا۔ اس کے نزدیک عورت کی تقدیس بھی وہی تھی جو مرد کی۔ فاحشہ عورتیں ہی نہیں ہوتی، مرد بھی ہوتے ہیں۔ وہ رات الف لیلہ کی طلسمی رات کی طرح
مجھے نئے نئے جہانوں سے آشنا کرتی رہی۔ میری بزدلی جانیے یا ایمانداری کہ مجھ میں اپنے ضمیر کا سامنا کرنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ اپنے اندر کی عدالت کے سامنے مجرم بن کر پیش ہونے کا تصور ہی میرے لیے اذیت ناک تھا۔ اوما نے جب اپنے سارے داؤ آزما لیے تو وہ بھی جیسے ٹوٹ سی گئی۔ میری دانست میں اسے کسی مرد کے ہاتھوں یہ پہلی ہار ہوئی تھی۔ بالآخر شکست خوردہ سی ہو کر اس نے بیڈ روم کے دروازے کا سہارا لے کر مجھ سے کہا، سر، میں نے آج تک ہار نہیں مانی تھی۔ آپ نے اوما کو بھی شکست دے دی۔ اس کے لہجے کی تھکاوٹ اس کے لفظوں میں عیاں تھی۔ میں نے بھی، مجھے بھی اس بات کا زوم ہے۔ یہ کہہ کر میں نے کروٹ بدل لی۔ دروازہ آہستگی سے بند کر کے وہ مجھے شب بخیر کہہ کر چلی گئی۔ میں نے اپنا پستول سرہانے رکھا ہوا تھا۔ ابھی تک گیانی نے مجھ سے مکمل بے نیازی برتی تھی، حتیٰ کہ میرے جغرافیے کے سلسلے میں بھی۔ میرے سرہانے ٹیلی فون دھرا تھا، لیکن یہاں سے عثمان کو فون کرنا میں نے مناسب نہ سمجھا۔ اگر گیانی نے مجھے اپنا حلقہ خاص میں شامل کر لیا ہے تو یہ میری خوش بختی ہے۔ اس کی آڑ میں ہمارے بہت سے ایسے خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتے ہیں جن کا ابھی تک ہمیں حسرت ہی رہی تھی۔ رات کافی دیر گئے تک میں اس سے متعلق لایا عمل ترتیب دیتا رہا۔ بالآخر ایک فیصلے پر پہنچ کر میں مطمئن ہو گیا اور اطمینان نصیب ہوا تو ایک نئے کرب نے آن گھیرا۔ یہ آنسا تھی جو میرے دامن دل کو وا دیکھ کر میری دھڑکنوں پر چلتی چلی آئی، جس نے مجھ سے بنگال کی شہر کی عظمت کا لوہا منوا لیا تھا، جو زندگی کی تپتی جھلساتی شاہراہوں پر اماوس کی ٹھنڈی چاندنی کی مانند اپنی چھایا بکھیر رہی تھی، جس کے دامن میں پرکھوں سے چلنے والے قافلوں کے تھکے ماندے راہ رو امان پاتے تھے، اور جس کی یادوں کی ٹھنڈی اوس محبت کی شبنم بن کر میرے اندر قطرہ قطرہ اتر رہی تھی، اور ساری کلفتیں، سارے دکھ، ساری تھکن بھول کر میں صرف اسی کے متعلق ہی سوچنے لگا۔ تم مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے لیفٹیننٹ علی، کیونکہ میں فضاؤں میں کرنوں سے رچا بسا ابدیت کا گیت ہوں۔ میں محبت کے ساز پر گایا جانے والا وہ نغمہ ہوں جس کی گونج سے پتھروں میں شگاف پڑ جاتے ہیں، جس کی تھر تھراہٹ سے کوئی جائے پناہ نہیں۔ تمہاری جولانیاں، تمہارے پہاڑ ارادے، تمہاری سنگ لاخ قوت ارادی، ان میں سے کسی کی بھی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ تم چاہو بھی تو میرے کھینچے ہوئے حصار سے نکل نہیں سکتے۔ اس کی صدا مجھے پورب کی سمت سے آتی سنائی دے رہی تھی، اور اس کے ایک ایک حرف کی صداقت پر آمنا صدقنا کی پکار میرے اندر سے بلند ہو رہی تھی۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ میں اس کی محبت کے طلسمی پنجرے سے نہیں نکل پایا تو جیسے اسے مجھ پر رحم آ گیا۔ اس کی پرشفقت لوریوں نے مجھے نیند کی وادیوں کو سونپا، اور جس طرح دبے پاؤں میرے من آنگن میں اتری تھی اسی طرح بغیر آہٹ پیدا کیے چپ چاپ لوٹ گئی۔ صبح میری آنکھ گیانی آتما سنگھ کے پاٹھ کرنے کی پرسوز آواز سے کھلی۔ بڑا خرانٹ بڈھا تھا، کمبخت ایک زمانے کا سوز اس کی آواز میں بھرا تھا۔ جو کچھ وہ اناپ شناپ کہہ رہا تھا وہ تو میرے پلے نہ پڑا، البتہ اس کے لہجے کا گداز اپنی جگہ ایک نہ جھٹلائی جانے والی حقیقت تھی۔ میں نے بیڈ روم کے دروازے کی جھری سے باہر جھانکا تو اوما اور دو تین دوسری خواتین سمیت تقریباً کوئی 15-20 خواتین و حضرات اس کے گرد جھمگٹا لگائے مؤدب اس کا پاٹ سن رہے تھے۔ میں بھی بیڈ روم سے منسلکہ باتھ روم سے نہا کر تازہ دم ہوا اور پستول اپنے کپڑوں میں چھپا کر وہیں آ گیا۔ سکھ دھرم کے مطابق پہلے میں نے دونوں ہاتھ باندھ کر سری دربار صاحب کو سیس نوائے، پھر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ ابھی مجھے بیٹھے بمشکل 1-1.5 منٹ ہی گزرا تھا کہ گیانی آتما سنگھ نے گرنتھ صاحب بند کر دی۔ اس کی عقابی نظریں میرے اور اس کے درمیان بیٹھے لوگوں کے سروں پر سے چلتی ہوئی میرے آر پار ہونے لگیں۔ پتر، یہ سچے رب کی بانی ہے۔ جہاں نر نکاح کا ذکر ہو رہا ہو وہاں مکتی ہی مکتی ہے۔ سب کو پناہ ہے۔ ہم سچے بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہیں، اس کے کچھ آداب ہیں پتر۔ تم اپنا آتشی کھلونا وہیں رکھاؤ۔ اس کا یہ انکشاف کرنا، میں حیرت زدہ بالکل نہیں ہوا۔ مجھے تو ابھی اس کی طرف سے ایسے بے شمار ڈراموں کی توقع تھی۔ میں چپ چاپ اٹھ کر چل دیا۔ کیا مجال جو کسی نے نظر اٹھا کر بھی میری سمت دیکھا ہو۔ وہ سب تو دنیا و مافیا سے بے خبر نظر آ رہے تھے۔ پستول رکھ کر جب میں دوبارہ واپس آیا تو گیانی جی کا پاٹ شروع تھا۔ پاٹ کے خاتمے پر ہم سب نے مل کر ارداس پڑھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم کالی ماتا کے شہر میں نہیں بلکہ امرتسر کے دربار صاحب میں موجود ہیں۔ ارداس کے خاتمے پر سب نے مل کر ست سری اکال کا جنکارہ بلند کیا اور فتح بلا کر گیانی آتما سنگھ کی طرف نظریں جما کر بیٹھے رہے۔ گیانی جی نے اشارہ کیا۔ دو مؤدب ملازمین نے وہاں دسترخوان بچھا دیے۔
जिनके दोनों अतराफ वहां मौजूद लोग ज्ञानी समेत मुअद्दिब होकर बैठ रहे। उसकी एक एक अदा काबिल तहसीन थी। बहुत फराड था कमबख्त। दस्तरखान के गिर्द बैठा वो अपने हाथ में पकड़ी माला के मन के गिराता रहा। फिर दो नहंग सिख अंदर दाखिल हुए। एक के हाथ में पकड़े थाल में कड़ा प्रसाद था और दूसरे के थाल में पूरियां। लोग अकीदतमंदों की तरह उनके आगे हाथ फैला देते और वो हर एक के हाथ पर दो पूरियां और कड़ा प्रसाद रखकर आगे बढ़ जाते। प्रसाद चखते यानी खाते हुए ज्ञानी समेत तमाम लोग वाहे गुरु सच्चे पातशाह को याद करते रहे। फिर ज्ञानी जी के आज्ञा देने पर वो सब एक एक करके वहां से चले गए। अब वहां मैं था और ज्ञानी आत्मा सिंह। इधर आजा पुत्र। उसने मुझे करीब बुला लिया। मैं सर झुकाए उसके दाहिने हाथ पर आ गया, लेकिन उसने मुझे सामने बिठा लिया। क्या नाम बताया था तूने पुत्र? अमरजीत सिंह ज्ञानी जी, मैंने इनकसार से जवाब दिया। ना पुत्र, ज्ञानी मैं लोगों के लिए हूं, तेरे लिए नहीं। तू मुझे बापू ही कहा कर। उसी लम्हे ज्ञानी जी के लहजे में एक जहां का करब सिमट आया। हर कदम पर उसका नया रूप सामने आ रहा था। गांव कौन सा बताया था पुत्र? एक बात है बापूजी, बुरा ना माने तो कहूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, उसने बड़ी शफकत से कहा। मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां से आया हूं, क्या करता हूं? अभी मेरे और आपके दरमियान ऐसा रिश्ता कायम नहीं हुआ कि मैं इन सारे सवालों के जवाब देने का पाबंद बनूं। कल का दिन और रात मेरे लिए खतरनाक थे। मुझे पनाह चाहिए थी, आपने दे दी। आपका धन्यवाद। मैं भी जट बचा हूं, किसी का कर्ज सर पर नहीं रखता। जिस तरह जी चाहे इस एहसान का बदला वसूल कर लें। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। हश के ओए पुत्र, आज तक इस शहर में किसी ने आत्मा से यहाँ से इस लहजे में बात नहीं की, लेकिन पहले ही रोज से जाने क्यों मेरा मन तेरी तरफ खींच रहा है। तू किसी कर्मों वाली का जना है पुत्र। सिर्फ तेरा इम्तहान जरूर लिया है, वो भी इसलिए कि आत्मा सेहा नस्ली बंदों और जानवरों की कदर करता है। पुत्र, मैं बंदे के दांत जरूर देखता हूं। मैं तुझसे ये नहीं पूछता कि तू किस चक्कर में है, क्या धंधा कर रखा है, लेकिन मैंने तेरा इंतखाब किया है। और मेरे किसी कुत्ते पर भी हर्फ आ जाए तो आत्मा से यहाँ का जीना कैसा। इसलिए पुत्र, मुझे तुम्हारी फिक्र तो जरूर करनी होगी। वो मुस्कुराता हुआ बड़ी होशियारी से सब कुछ कह गया जो उसका मुद्दा था, लेकिन मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। बापू, अव्वल तो मेरे जीते जी कोई मुझे बेआबरू नहीं कर सकता, और दूसरी बात कि किसी और के हवाले से जीना मैं मर्दानगी नहीं जानता। मेरी बात ने आत्मा सिंह के माथे पर दो तीन बल तो नमूदार कर दिए। उसने उलझी उलझी नजरों से मेरी सिमत देखा भी, लेकिन उसकी लंबी उम्र का राज ही शायद इस बात में पिनहा था कि उसने नस्ली जानवरों और इंसानों की कदर करना सीखा था, और उनके हसूल के लिए वो हर मुमकिन इकदाम कर लिया करता था, हत्ता कि अपने असूलों की कुर्बानी से भी दरेग ना करता। ठीक है पुत्र, अभी तेरा खून कुछ ज्यादा ही गर्म है, इसलिए शायद तू वो बात ना समझ सके जो मैं कह रहा हूं। जब खून की हिद्दत कम होगी तो सब कुछ जान लोगे, लेकिन क्या मजा आएगा जब सिवाय हाथ मलने के और कुछ बाकी ना रहेगा। उसी लम्हे आत्मा सिंह की आवाज किसी कुएं से आती सुनाई दी थी। बात यह है बापूजी कि हम बाप बेटे का रिश्ता कायम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इसके तकाजे कुछ और हैं। अगर आप मेरे लिए सिर्फ ज्ञानी जी रहते तो बात और थी। मैंने बात सर झुकाए झुकाए की थी। तू बातें बहुत करता है पुत्र, और जीदार भी बहुत है। वाहे गुरु तेरी रक्षा करे। उसके लहजे से शिकस्त झलक रही थी। और इससे पहले कि मैं अगली बात करूं, अचानक सामने वाला दरवाजा खुला। इस मर्तबा अंदर आने वाली हस्ती के सामने एक छोड़ कई ऊमा हीच थी, लेकिन उसके पास दावत नाम की कोई चीज नहीं थी। वहां तो एक तकद्दुस था। पाकीज़गी उसके रुएं रुएं से फूटती थी। उसने शलवार कमीज पहन रखी थी और पंजाब की रिवायती मुटियारों की तरह सर पर दुपट्टा ओढ़ रखा था। बापूजी, उसकी नजर शायद अभी ज्ञानी आत्मा सिंह पर ही पड़ी थी। मुझे देखकर उसने चाहा कि उन्हीं कदमों पलट जाए। आजा पुत्र, अपना पुत्र है, आजा आजा। ज्ञानी जी की पुकार पर वो पलटी और सत श्री अकाल बुलाकर एक तरफ दो जानू होकर बैठ गई। उसकी बादामी रंग की बड़ी बड़ी आंखों में तजस्सुस हिलकोरे ले रहा था। शायद आज तक उसने किसी नौजवान को अपने बापू के सामने इस तरह बैठे नहीं देखा था। वीर है तेरा, अमरजीत सिंह, और ये मेरी पुत्री है अमृत कौर। हमारे तारुफ का मरहला भी ज्ञानी जी ने खुद ही तय कर दिया। सत श्री अकाल बहन जी, मैंने उसे मुखातिब किया। इस अंदाजे तखातुब पर जब उसने आंखें उठाई तो उनकी वीरानी रुला देने वाली थी। खुद ज्ञानी आत्मा सिंह की कैफियत भी अजीब सी हो रही थी। आओ पुत्र, नाश्ता कर लें। उसने हम दोनों को उठने का इशारा किया।
میں دونوں باپ بیٹی کے پیچھے چلتا ہوا مختلف کمروں سے گزر کر آخر ایک ایسے کمرے میں پہنچا جو اس گھر کا حصہ ہی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ یہاں بڑی سادگی نظر آ رہی تھی۔ ایک تخت پوش پر ایک عورت بیٹھی تھی جس کے چہرے سے وقار جھلک رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر دوپٹے کو سلیقے سے سر پر رکھا۔ یہ امرت کور کی ماں تھی۔ امرجیت سنگھ ہے یہ، گیانی کی آواز لرز رہی تھی۔ بعد میں مجھ پر انکشاف ہوا یہ گیانی آتما سنگھ کے سب سے بڑے لڑکے کا نام تھا، جسے کلکتہ کے ایک بڑے دادا نے، جو گیانی جی کا کاروباری رقیب تھا، مروا ڈالا تھا، اور جس کی موت کے بعد گیانی آتما سنگھ نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی موت میں حصہ لینے والے ایک ایک شخص کو اس کے کنبے سمیت مار ڈالے گا۔ اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو بادل نخواستہ کسی یورپی ملک میں پہنچا دیا تھا اور خود یہاں ایک بیٹی اور بیوی سمیت قیام کیے ہوئے تھا۔ گیانی آتما سنگھ پرانا بدماش تھا۔ جوں جوں وہ آگے بڑھتا گیا، اس کے تعلقات بھی اپنی ہی روش کے لوگوں سے استوار ہوتے چلے گئے، اور اس کا دھندا بھی بین الاقوامی نوعیت کا ہوتا گیا۔ اب وہ وقت آ گیا تھا جب اس کا شمار کلکتہ کے بین الاقوامی شہرت کے اسمگلروں میں ہونے لگا تھا۔ امرجیت، میرا بچہ، یہ کہہ کر اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ اس لمحے مجھے خود سے شرم محسوس ہو رہی تھی، اور اس بات کا پچھتاوا بھی ہو رہا تھا کہ میں ان لوگوں کے پاس آیا ہی کیوں۔ اس تقدس مآب عورت کے وشال سینے سے لپٹ کر میں اپنے گاؤں جا پہنچا، جہاں میری ماں اسی طرح کسی مسلح پر بیٹھی میری واپسی کے لیے دعا گو تھی، اور میری بہن جس نے اپنے ویر کے لیے جانے کیسے کیسے سپنے آنکھوں میں سجا رکھے تھے، پھر رضیہ بھی تو تھی۔ ماتا جی، میں نے انہیں خود سے الگ کر کے وہیں بٹھا دیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ ہم نے ناشتہ اکٹھے ہی کیا تھا۔ یہ وہی پنجاب کا روایتی ناشتہ تھا، دودھ، دہی اور مکھن، جس کے ذائقے میں میری زمین، میرے وطن کی چاشنی رچی بسی تھی۔ ہم وہیں بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے رہے۔ امرت میری سیوا میں جو آنند محسوس کر رہی تھی، وہ اس کے انگ انگ سے ظاہر ہو رہا تھا، اور جب ہم فارغ ہو گئے تو وہ لوگ مجھے جانے نہیں دیتے تھے۔ ابھی ٹھہرو، ایک روز اور، دل تو ہمارا بھرا نہیں، سب کہہ رہے، مگر میں تو یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ مجھے تو میری نئی ذمہ داریاں آوازیں دے رہی تھیں۔ میں پھر آؤں گا، اگلے 2-3 روز میں ضرور پلٹ آؤں گا، اور میرے اس وعدے پر مجھے اجازت مل گئی۔ گیانی آتما سنگھ مجھے باہر تک چھوڑنے آئے۔ پتر، اگر جٹ کا بچہ ہے تو اپنے کول کو صدقے دل سے نبھانا، چنگا رب راکھا۔ اور اس نے باوردی نوکر کو اشارہ کیا، انہیں جہاں کہیں چھوڑ آؤ، رب راکھا۔ یہ کہہ کر میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا، اور جب تک گاڑی نہیں چلی گیانی جی پیار بھری نظروں سے مجھے دیکھتے رہے، اور میں سوچتا رہا کتنا گہرا شخص ہے یہ، سمندر کی طرح جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ میرے ہونٹ خود بخود لرزنے لگے، اور میری آنکھیں گرو جی کی نظروں میں گم ہو کر اپنے لیے نئی راہیں تلاش کرنے لگیں۔ کار سے میں نے جلد ہی چھٹکارا پا لیا، اور گیانی جی کی طرف سے ممکنہ تعاقب کے پیش نظر ایک لمبی مٹر گشت کے بعد اپنی ٹھکانے تک جا پہنچا، جہاں کرنل صاحب کا خصوصی پیغام میرا منتظر تھا۔ رابطہ قائم کرو۔ میرا ایک ساتھی وہاں سے میرے ساتھ روانہ ہوا، اور ہم ایک دور دراز اور کسی حد تک غیر آباد مقام پر چلے گئے۔ یہ ہمارا ایک طرح سے یہاں کا جاسوسی ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں ایک طاقتور ٹرانسمیٹر کے ذریعے چند منٹ بعد ہی میرا رابطہ اپنے ہیڈ کوارٹر سے بحال ہو گیا۔ ونڈرفل! کرنل صاحب نے میری گیانی آتما سنگھ والی اچیومنٹ پر مجھے بے اختیار داد دی۔ انہوں نے بتایا کہ آج رات ہمارے دوست پانیوں میں سے ابھریں گے، اور نیک تمنائیں دے کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ جس تیز رفتاری سے حالات بدل رہے تھے، اس میں ہم انتظار کرو کی عیاشی کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ ہمیں ہر قدم فوری اور تیز رفتاری سے اٹھانا تھا، کیونکہ پہلے ہی بہت سا پانی ہمارے سروں سے گزر چکا تھا۔ عثمان نے صرف ایک دن ان لوگوں کے ساتھ گزار کر جہاں بہت سے خطرات مول لیے تھے، وہاں کم از کم ان کے ایک خصوصی مرکز کا بھی پتہ لگا لیا تھا، اور یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں تھی۔ اب ہمارا پہلا وار اسی مرکز پر ہونا تھا جہاں زیادہ تر مشرقی پاکستان سے آنے والے بھگوڑے تخریب کاروں کے لیے لیڈر قیام کرتے تھے، اور جہاں راہ کے بڑے بڑے ذہن ان کے منہ میں نت نئے نعرے اور ان کے شرارتی ذہنوں میں تباہ کاری کے رنگا رنگ منصوبے ڈال کر انہیں مشرقی پاکستان میں دھکیلتے تھے۔ اس جزیرہ نما جگہ کا نام شاید لکشمی کانتا پور تھا۔ لکشمی کانتا پور ایک تکون نما جزیرے کی طرح سمندر کے پیٹ سے نمودار ہو کر خشکی کی طرف بڑھتا نظر آتا ہے۔ اس کے ایک سمت پورٹ کننگ اور دوسری طرف کچھ اوپر جا کر ڈائمنڈ ہاربر ہے۔ لکشمی کانتا پور کو کوئی فوجی اہمیت تو حاصل نہیں، اور یوں بھی یہ انٹیلیجنس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنا کام خفیہ ہی کرتے ہیں،
اور کسی بھی کاروائی کے لیے شور شرابے سے گریز کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں نہ تو کوئی فوجی یونٹ ڈپلوائے کیا گیا تھا اور نہ ہی راہ کے اس مرکز کے گردا گرد کوئی حفاظتی جال بنایا گیا تھا۔ بس وہی حفاظت کے عام بندوبست موجود تھے۔ عثمان نے اس ہیڈ کوارٹر کی یاترا اگلے ہی روز کی تھی اور یہیں سے نکل کر وہ مجھے ملنے آیا تھا۔ امیت سرکار اور اس کے ساتھی کی موت کے بعد یہاں کے کرتا دھرتا لوگوں کو اس بات کا علم تو ہو گیا تھا کہ ان کا یہ مرکز ہماری نظروں میں آ چکا ہے، لیکن ایک تو یوں بھی فی زمانہ اپنے کسی اہم مرکز کا دشمنوں کی نظروں میں آ جانا کچھ ایسی عجیب بات نہیں سمجھی جاتی، اور دوسری بات یہ کہ مشرقی پاکستان میں ہماری نیوی کی پتلی حالت کے پیش نظر یہ بات تو ان لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ ہم کبھی ان پر حملہ کرنے کا تصور بھی کر سکتے ہیں۔ عثمان سے میں نے اس کے ہوٹل کے کمرے میں ملاقات کی تھی۔ وہاں سے ہم نے ایک مرتبہ پھر راہ کے اس مرکز کے اندرونی نظام کا جائزہ لیا اور تھوڑی ہی دیر میں تمام جزیات میرے ذہن میں منتقل ہو گئیں۔ اب ہم دونوں ایک نئے عزم کے ساتھ اپنے خفیہ ٹھکانے کی طرف جا رہے تھے۔ شام تک ہم نے 2 مرتبہ اپنے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ قائم کیا۔ میرا پلان سمجھنے میں انہیں ذرا بھی دشواری پیش نہ آئی اور انہوں نے سیدھا سادہ جواب دیا، مشن جاری رکھیں، آنے والے نئے دوستوں کو تمہاری پہچان کروا دی گئی ہے۔ جیسے ہی افق پر مغربی سمت میں سورج کا سفر اختتامی لمحات کو پہنچا، میں اور عثمان اپنے ٹھکانے سے نکل کر روانہ ہو گئے۔ ہم نے ماہی گیروں کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ عام بسوں کے ذریعے سفر کر کے ہم ایک مخصوص مقام پر پہنچے جہاں ایک مچھلیاں پکڑنے والی لانچ ہماری منتظر تھی، جس میں ہمارے ساتھی ڈھیر ساری مچھلیوں سمیت ہمارے منتظر تھے۔ یہ مچھلیاں انہوں نے صبح سے اب تک شکار کی تھیں۔ اسی لانچ کے ایک خفیہ خانے میں طاقتور ڈائنامائٹ اور ڈیٹونیٹرز بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ کچھ ہلکا پھلکا لیکن خاصا کارآمد اسلحہ۔ لانچ پر موجودہ ماہی گیروں کو دیکھ کر کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ یہ لوگ کوئی خطرناک ارادہ بھی رکھتے ہوں گے۔ وہاں اکا دکا لانچیں دور دور گھومتی نظر آ رہی تھیں۔ اب سبھی لوگ تھک ہار کر واپسی کا سفر کر رہے تھے۔ ہمیں کسی نے لانچ میں سوار ہوتے نہیں دیکھا۔ پھر انجن تو میں نے سنبھال لیا اور وہ لوگ ادھر ادھر بکھر کر بیٹھ رہے۔ ہم دل ہی دل میں سلامتی کی دعائیں مانگتے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ دور دور تک کسی اسٹیمر یا کشتی کا نام و نشان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ہمارا سفر ساحلی علاقے کے ساتھ ساتھ جاری تھا کہ ساحلی علاقے کے ایک کٹاؤ میں چھپی ہوئی نیول پولیس کی ایک تیز رفتار گن بوٹ اچانک منہ پھاڑے ہماری طرف بڑھنے لگی۔ اسے دیکھتے ہی میرے تینوں ساتھیوں نے اگلے اقدام کے لیے میری جانب دیکھا۔ میں نے انہیں پرسکون رہنے کی تلقین کی اور اسٹیئرنگ کے قریب رکھا وہ چھوٹا سا کھلونا اپنی جیب میں منتقل کر لیا جو کسی بھی لمحے پھٹ کر قیامت ڈھا سکتا تھا۔ ان پر بھی اور ہم پر بھی۔ ہالٹ، رک جاؤ۔ انگریزی اور بنگالی دونوں زبانوں میں گن بوٹ کے ڈیک پر کھڑے ایک آفیسر نے میگا فون میں چلاتے ہوئے کہا۔ میں نے انجن بند کر دیا۔ گن بوٹ ہمارے قریب جھاگ اڑاتی آ کر ٹھہر گئی۔ لہروں کے دوش پر ڈگمگاتی لانچ میں چھلانگے لگا کر 3 سپاہی اور ایک ان کا افسر داخل ہو گئے۔ باقی رائفلیں تانے وہی کھڑے رہے۔ کون ہو؟ کدھر جاؤ گے؟ اسی افسر نے جھاڑ پلائی۔ ہم مچھیرے ہیں۔ اسے جواب ہمارے ایک ساتھی نے دیا۔ اول تو اسی سے اسی کی تسلی ہو گئی، لیکن پھر بھی اس نے اتمام حجت کے لیے اپنے ساتھیوں کو لانچ ٹٹولنے کا حکم دیا اور پھر جب کچھ ہاتھ نہ آیا تو 2-4 مچھلیاں اٹھا کر چلتے بنے۔ اتنی بڑی بلا سے اتنی جلدی نجات مل جانے پر ہم نے خدا کا شکر ادا کیا۔ لکشمی کانتا پور کے نزدیک ہم ساحلی علاقے پر اتر گئے۔ اب ہمیں قریباً 1-1.5 میل پیدل سفر کر کے منزل مقصود تک پہنچنا تھا۔ ہمارے ساتھیوں نے لانچ وہیں ایک طرف اوٹ میں کھڑی کر دی۔ ان میں سے ایک لائٹ مشین گن کے ساتھ لانچ پر مورچہ جما کر بیٹھ گیا، جبکہ دوسرے نے ہمارے واپسی کے راستے میں ایک محفوظ جگہ پر مورچہ قائم کر لیا۔ فی امان اللہ دوستو، دونوں نے ہمیں ایک ایک بیگ سونپتے ہوئے کہا۔ فی امان اللہ۔ ہم نے بھی انہیں خدا کے حوالے کیا اور سوئے منزل گامزن ہو گئے۔ ایک گھمبیر سناٹا ہر طرف طاری تھا۔ دور دور تک کسی ذی ہوش کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہاں ہم تھے یا خدا کی ذات جس نے ایک غیر متزلزل اعتقاد ہمارے سینوں میں بھر دیا تھا، اور یہی بھروسہ تھا جو اندھیروں کو روشنی دکھاتا ہوا ہماری رہنمائی کر رہا تھا۔ ہم نے راہ کے مرکز تک پہنچنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا تھا وہ اگرچہ کچھ لمبا اور چکردار تھا لیکن محفوظ تھا۔ کوئی سڑک قریب سے نہیں گزرتی تھی جس پر کسی کی آمدرفت ہوتی، بس بھکیڑ کی لمبی لمبی جھاڑیاں تھیں، بے آب و گیا پتھریلی پہاڑیاں اور جھلسی ہوئی زمین جس سے ہمارا ہر قدم ایک بھرپور اعتماد اور مکمل احتیاط سے اپنا راستہ بنا رہا تھا۔
اور آخر چلتے چلتے ہمیں آبادی سے الگ تھلگ بنی وہ عمارت دکھائی دینے لگی تھی جس کے دونوں اطراف زرد بلبوں کی بیمار روشنی آنکھیں جھپک رہی تھی۔ میں نے ایک ٹیلے کی اوٹ میں بیٹھ کر وہ دوربین نکال لی جس کے شیشے رات کے اندھیرے میں بھی سب کچھ دیکھ لینے اور دکھا دینے کی سکت رکھتے تھے۔ عمارت کے ارد گرد ایک پرہول سناٹا طاری تھا۔ صرف اوپر کی منزل کے برآمدے میں گھومتا پھرتا ایک سنتری تھا یا پھر ایک کونے سے اٹھتی سرچ لائٹ کی روشنی۔ اس کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دیا۔ اندر جانے کیا تیاریاں تھیں ان کا علم ہمیں نہیں تھا۔ ہر خاص نوعیت کی عمارت کی طرح اس کے گردا گرد بھی بڑی بڑی لامبی لامبی جنگلی گھاس سر اٹھائے کھڑی تھی یا پھر وہ نالا تھا جس میں عمارت کی گندگی بہہ رہی تھی۔ ہم نے اسی جنگلی گھاس میں سے گزر کر وہاں تک پہنچنا تھا۔ ہم نے ماہی گیروں کی طرح لنگیاں باندھ رکھی تھیں اور جسم پر آدھی آدھی آستینوں کی قمیضیں پہن رکھی تھیں، یا پھر ہماری پیٹھ پر مچھلیاں اٹھانے والے وہ تیلیوں سے بنے بڑے بڑے تھیلے تھے جن میں ہم نے بیگ چھپا رکھے تھے۔ ابھی گھاس میں بامشکل چند قدم ہی چلے تھے کہ ٹانگوں میں خراشیں پڑنے لگیں، اور پھر ان خراشوں میں اس طرح ایک آگ سی دوڑنے لگی جیسے کسی نے زخموں پر نمک چھڑک دیا ہو۔ اب مجھے بخوبی سمجھ آ گئی تھی کہ اس طرف کی حفاظت سے وہ لوگ بے نیاز کیوں ہو گئے تھے۔ واقعی یہاں کسی کے گھسنے کا تصور بھی محال تھا۔ میرے لیے یہ کوئی نیا تجربہ نہیں تھا۔ ایسی کئی اذیتیں میں نے اپنی تربیت ہی میں سہ لی تھیں، لیکن عثمان کو جس کرب اور تکلیف کا سامنا تھا میں وہ بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ آفرین ہے اس پر، کیا مجال جو اس نے اف تک بھی کی ہو۔ وہ تربیت کے عین مطابق میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ عمارت کی دیوار کے نیچے پہنچ کر ہم رک کر اپنے کام میں جٹ گئے۔ بیگ کھلے تو ان میں سے عجیب عجیب چیزیں برآمد ہونے لگیں۔ یہ مختلف قسم کے ٹائم بم تھے جو بے ضرر کھلونوں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود تھے۔ ہم ہر کھلونے سے منسلک گھڑی پر وقت کا تعین کرتے اور اسے ہولے سے دیوار کے اندر لڑکا دیتے۔ اب ہمارا رخ عمارت کے باہر کے دروازوں کی سمت تھا۔ ہر دروازے سے ایک سڑک اندر جاتی تھی اور اس سڑک کے نزدیک پھٹکنا ہی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ وہ اتنے بے خبر نہیں تھے کہ یہاں بھی ان کی نظر نہ رہی ہو۔ میں نے اندھیرے کی آڑ میں کوہنیوں کے بل گھسٹتے ہوئے ایک دروازے کی طرف دیکھا، رینگنا شروع کیا۔ یہ لوہے کا سیاہ رنگ کا بہت بڑا پھاٹک تھا جو اندر سے بند تھا۔ پھاٹک کے ساتھ ساتھ درختوں کا ایک طویل سلسلہ اندر پھیلتا چلا گیا تھا اور اندر سے سائیں سائیں کی آوازوں کے سوا اور کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔ یہاں ایسا ہی سکوت طاری تھا جیسے سمندر پر بڑا طوفان آنے سے پہلے طاری ہوا کرتا ہے۔ میں نے پھرتی سے ڈیٹونیٹر لگائے اور ایک تار سے منسلک کر کے تار کو وہاں تک لے آیا جہاں اسٹین گن تھامے عثمان مجھ پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اس نے پھرتی سے تار کا سرا اپنے قریب رکھی بیٹری سے منسلک کر دیا۔ میں نے گھڑی کی سوئیوں پر نظر دوڑائی۔ ہمارے دوسرے دوستوں کی آمد قریب تھی۔ عثمان کو وہیں بٹھا کر میں دوبارہ اس لمبی لمبی گھاس کا عذاب جھیلتا تیز رفتاری سے ساحل کی طرف بڑھ گیا۔ ساحل پر میں بے چینی سے سمندر پر نظریں جمائے بیٹھا تھا جب مجھے دور لہروں کے دوش پر ایک گن بوٹ ہچکولے لیتے نظر آئی۔ ساحل نزدیک ہونے کی وجہ سے اس کے انجن بند تھے۔ 3 بار اس طرف سے ٹارچ روشن ہوئی جس کے جواب میں نے بھی وہی عمل وقفے وقفے سے دہرایا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے کچھ سائے سمندر میں اترتے نظر آئے جو بڑی تیز رفتاری سے تیرتے ہوئے اسی سمت آ رہے تھے۔ ایک ربڑ کی کشتی انہوں نے اپنے حلقے میں لے رکھی تھی جو ان کے ساتھ ہی ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ ساحل کے قریب آ کر وہ رک گئے اور کسی ممکنہ دھوکے کے پیش نظر ان میں سے ایک جوان آگے بڑھا۔ ساحل پر آ کر میں نے اسے اپنے لباس سے پستول نکالتے دیکھا، پھر وہ قدم بقدم آگے بڑھا۔ قریب پہنچنے پر میں اوٹ سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ ہمارے درمیان چند الفاظ کا تبادلہ ہوا اور اس نے مطمئن ہونے کے بعد اپنے ساتھیوں کو بازو لہرا لہرا کر اشارے کیے تو وہ سب بھی تیزی سے ساحل پر آ گئے۔ ربڑ کی کشتی کھینچ کر وہ ساحل پر ہی لے آئے تھے۔ اس میں راکٹ لانچر تھے۔ بمشکل 2 منٹ کے بعد وہ لوگ تیار تھے اور اب ان کی کمان عملاً میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے بڑی پھرتی سے باری باری تمام جوانوں کو چیک کیا اور انہیں لے کر آگے بڑھ گیا۔ عثمان تک ہم لوگ قریباً 15 منٹ ہی میں پہنچ گئے۔ خیریت گزری کہ میرے پیچھے وہاں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی تھی اور عثمان بھی جوں کا توں موجود تھا۔ ہمارے نئے ساتھی جو تعداد میں 10 تھے چند منٹ ہی میں عمارت کے گردا گرد اس طرح پوزیشن لے چکے تھے کہ وہاں کے مکینوں کے فرار کی کوئی راہ باقی نہیں رہی تھی۔ ہم سب لوگ ٹریگروں پر انگلیاں رکھے ایک خاص اشارے کے منتظر تھے۔ یہ انتظار بڑا اعصاب شکن تھا۔ خدا خدا کر کے وہ مبارک ساتھ بھی آ گئی جب دیواروں کے ساتھ ساتھ پھینکے گئے ٹائم بموں نے پھٹنا شروع کر دیا۔ چارج، میں نے حکم دیا۔ عثمان کا ہاتھ لیور پر دبا
اور دروازے کے پرخچے اڑ گئے۔ جوان تو اسی ایک لمحے کا انتظار کر رہے تھے، نعرہ تکبیر پکارتے ہوئے اندر کود گئے۔ ہم نے عمارت کے ایک ایک کمرے میں گھس کر اپنے ارمان نکالے۔ ہم لوگ عمارت کے سامنے والے اور پچھلے حصے پر حملہ آور ہوئے تھے، جو ایک طرح سے الگ الگ بلاک کی شکل اختیار کیے ہوئے تھے۔ راکٹ لانچروں سے فائر آنے لگے تھے اور یہ آپریشن جلد ہی مکمل ہو گیا۔ جب ہم 10 منٹ کے بعد واپس پلٹ رہے تھے، اس وقت تک راہ کا مرکز اپنے تمام تر منصوبوں سمیت خس و خاشاک کے ڈھیروں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ لیکن اس سے قبل کہ ہم لوگ دشمن کی لاشوں کا شمار کرنے بیٹھتے، ہمیں یہ فکر ستانے لگی کہ جن دھماکوں سے لکشمی کانتا پور کا جزیرہ لرز رہا ہے، جانے کتنی دیر میں اس کی گونج بھارتی فوج کو سنائی دے، اور بلا وجہ ہم بھی مرنے کو تیار نہیں تھے۔ واپسی کا سفر ہم نے 2 گروپوں کی شکل میں کرنا تھا۔ ایک گروپ تو نیول کمانڈو پر مشتمل تھا اور دوسرے میں عثمان اور میں شامل تھے۔ وہ لوگ تو ساحل کی اس سمت میں پسپا ہو رہے تھے جہاں ایک تیز رفتار جنگی گن بوٹ ان کی منتظر تھی، جبکہ ہمارا رخ اس طرف تھا جہاں ماہی گیری کی لانچ پر بیٹھا ہمارا ساتھی بے چینی سے ہماری راہ تک رہا تھا۔ ابھی ہم دونوں گروپ اس مقام تک ہی بمشکل پہنچے تھے جہاں سے ہمیں اپنی اپنی منزل کی طرف علیحدہ ہونا تھا کہ اچانک خلاف توقع فوجی وہیکلز کی آواز نے ہمارے قدم پکڑ لیے۔ دوسرے ہی لمحے تمام جوان اپنے ہتھیار سنبھال کر مختلف ٹیکریوں کی اوٹ میں مورچہ بند ہو گئے۔ شاید یہاں کوئی یونٹ ڈپلائے تھی جو ہنگامی پیغام ملنے پر ان لوگوں کی مدد کو آ رہی تھی۔ اندھیرے میں انہوں نے اپنی ہیڈ لائٹس بجھا رکھی تھی، صرف اگلی چھوٹی بتیاں جن پر پہلے ہی رنگ کیا گیا تھا روشن تھیں۔ وہ لوگ ٹیڑھے میڑے راستے پر ایک جیپ اور ایک ٹرک کے ساتھ ہچکولے کھاتے ہماری طرف بڑھ رہے تھے۔ آگے آگے ایک جیپ تھی جس میں کھڑے ایک جوان نے آنکھوں سے دوربین لگا رکھی تھی۔ باقی لوگ مستعد بیٹھے تھے اور ان کے پیچھے ٹرک میں جس پر مشین گن نصب تھی، ان کے دوسرے ساتھی ہنگامی مدد کے لیے آ رہے تھے۔ میری کوشش یہی تھی کہ ہنگامے سے گریز کیا جائے اور کسی بھی طرح ہم لوگ ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر وہاں سے نکل جائیں، لیکن وہ بھی خاصے ہوشیار نظر آتے تھے۔ ہم سے تھوڑے فاصلے پر ہی وہ رک گئے۔ ٹرک سے بھارتی فوجی چھلانگے لگا کر نیچے اترنے لگے۔ جیپ میں کھڑا ان کا آفیسر انہیں چلا چلا کر پوزیشن الاٹ کر رہا تھا۔ پھر انہوں نے بڑے منظم انداز سے جیپ کو تینوں اطراف سے گھیرے میں لے کر آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بالکل وہی انداز اختیار کیا تھا جیسا عموماً آرٹلری ایڈوانس کے وقت اپناتی ہے۔ جیپ کو ایک طرح سے ٹینک کی حیثیت حاصل تھی جس کی آڑ میں وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ ٹرک میں لگی مشین گن کے پیچھے ایک لوہے کا ٹوپ نظر آ رہا تھا، اسے شاید ان لوگوں نے کورنگ فائر کے لیے یہاں کھڑا کیا تھا۔ ایڈوانس کرنے والے سپاہیوں کے پاس عام نوعیت کی آٹومیٹک رائفلیں ہی تھیں، یہ کوئی باقاعدہ تیاری سے آنے والی فوج تو تھی نہیں۔ وہ لوگ تو اچانک ہنگامی پیغام ملنے پر اول امدادی دستے کی حیثیت سے آ گئے تھے۔ ہمیں امید تھی کہ اصل فوج ان کے پیچھے آ رہی ہوگی۔ اب سوائے مقابلے کے اور چارہ نہیں تھا۔ میرے ساتھ نیول کمانڈوز کا گروپ کمانڈر لیٹا ہوا تھا۔ میرا اشارہ پاتے ہی وہ ٹرک کی طرف رینگ گیا۔ باقی جوانوں کو میں نے ایسی پوزیشن میں بٹھا دیا کہ اب ایڈوانس کرنے والے قدم بقدم ان کے نرغے میں پھنسنے کے لیے ان کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتے جا رہے تھے۔ میں خود اندازے کے مطابق ان سرکنڈوں کے جھنڈ میں جا گھسا جہاں سے جیپ کو گزرنا تھا۔ یہ ساری کمپنی بمشکل 15-20 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ میرے ساتھی میرے سگنل کے منتظر تھے۔ میں نے گرنیڈ سے پن نکال کر اسے پھینکنے کی پوزیشن میں تیار کر لیا۔ جیسے ہی بدقسمت جیپ میری رینج میں آئی، میں نے اللہ کو یاد کیا اور پہلا گرنیڈ اس پر اچھال دیا۔ پھر یکے بعد دیگرے 2 اور گرنیڈ بھی پرخچے اڑاتی جیپ پر اچھالے جو بہت بڑے غبارے کی طرح پھٹ کر اپنے سواروں سمیت منتشر ہو چکی تھی۔ یہی رد عمل دوسری طرف اس ٹرک کے ساتھ گروپ کمانڈر نے دہرایا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے جوان قہرمان دیوتا بن کر ان پر آگ اگلنے لگے۔ محض 3 یا 4 منٹ کی تیز ترین کاروائی نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ اب وہاں جھلسی ہوئی زمین تھی، آگ میں دھڑا دھڑ جلتے ٹرک اور جیپ کے ڈھانچے، یا پھر کہیں اوندھے کہیں سیدھے منہ پڑی بھارتی سپاہیوں کی حیرت زدہ لاشیں۔ ان بیچاروں کو بمشکل ہی چند گولیاں فائر کرنے کی مہلت نصیب ہوئی تھی۔ میرے دوست میرے گردا گرد جمع تھے اور اگلے حکم کے منتظر۔ خدا حافظ دوستو، میں نے ان کے گروپ کمانڈر کی پیٹھ پر تھپکی دے کر انہیں آگے بڑھایا۔ جاتے وقت انہیں صرف ہم دونوں کی فکر دامنگیر تھی، کیونکہ ہم دشمن کے عین درمیان سے گزر کر جا رہے تھے، جبکہ وہ سمندر کی پناہ میں کسی حد تک محفوظ تھے۔ رات کے وقت سوائے خاص نوعیت کے جہازوں کے اور کوئی جہاز انہیں کھوجنے سے قاصر تھے، اور جب تک دشمن کی نیوی کے دیو ہیکل جہاز
ان کی خبر لینے کو آتے، وہ اپنی تیز رفتار ہلکی پھلکی گن بوٹ میں محفوظ پانیوں تک پہنچ جاتے۔